अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतरीन नेक अमाल करवाए हम सब से, आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन। मेरी प्यारी बहनों, जब हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें आसान ज़िंदगी दे, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो एक ये बनाया हुआ है कि इस दुनिया में हमारा इम्तहान है तो इम्तहान ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आसान ज़िंदगी से मुराद ये है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की समझ आ जाए और जो भी चीज़ हमारे सामने आए वो हमें आसान लगेगी। एक दफ़ा हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की समझ आ गई, जैसे अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि जो मुश्किलें और परेशानियां होती हैं, अगर वो गर्मी और सर्दी की तरह होती हैं। अगर आपको ये समझ आ गई है, जैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं और हमको ये समझ आ गई है कि गर्मी भी आएगी और सर्दी भी आएगी, तो हम रोना पीटना नहीं डाल देते उनके आने के ऊपर, बल्कि हम उनके हिसाब से प्रिपरेशन कर लेते हैं। और हमारे दिल को ऑलरेडी पता होता है, जब सर्दी ख़त्म हो रही होती है तो हमको पता है कि गर्मी आने वाली है। हमारे पास गर्मी के कपड़े हैं कि नहीं, हाँ, फैन्स हैं, एसी है, तरीके हम कर लेते हैं ऐसे जिससे ठंडक मिले, ड्रिंक्स ऐसे पीते हैं, पहले से सोचा होता है कि ये चीज़ की ठंडी तासीर है, ये गर्मियों में अच्छा होता है। यानी हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा घर का तौर तरीका, हमारे कपड़े, सब कुछ उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज होते जाते हैं। ऐसा ही है ना मेरी प्यारी बहनों। तो अगर जिसने ये समझ लिया कि दुनिया में हम आए हैं और हमारा इम्तहान होना है, तो फिर वो मुश्किलें और परेशानियां गर्मी और सर्दी की तरह हो जाएंगी और आपके दिल को ठंडक पहुंचेगी कि आई हैव टू डील विद देम। आई डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय माई लाइफ इन क्राइंग, कि मैं रो रो के, ये नहीं कि हाय अल्लाह गर्मियाँ आने लगी, अब तो मैं मर जाऊंगी, अब तो ये हो जाएगा, गर्मियाँ क्यों आ रही हैं, ये क्यों आती हैं। ऐसा नहीं करता इंसान। इंसान अक्लमंदी के साथ उस मामले को हैंडल करता है और उसके साथ अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है और उसके मुताबिक बिहेव करता है। लेकिन असल में बात क्या है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को समझा ही नहीं। ये बात है असल में। हमारी ज़िंदगी में जज़ा फ़ज़ा, रोना धोना, तंगी, इरिटेशन, एंगर, इसलिए कि हमने अव्वल चीज़ जो रब को समझना था ना मेरी प्यारी बहनों, वो ही नहीं समझा। अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि हमारे रब ने यहाँ भेजा क्यों है, हमने क्या करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने रहीम हैं, उन्होंने हमें जो भी हुक्म दिए हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए नुकसानदेह थे, जिन चीज़ों से रोका है, और जिन चीज़ों का हुक्म दिया कि करो वो डेफिनेटली बहुत ही फ़ायदा मंद थे कि वो हमको हुक्म दिए। सारे हराम काम हमारे लिए ही नुकसानदेह हैं। अगर हम करेंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हराम कर दिया कि ये ना करना, ताकि तुम नुकसान से बच जाओ। और जिन चीज़ों का हुक्म दिया वो भले कितनी मुश्किल हमको लगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक मिसाल देखें। अब बच्चा तो माँ को नहीं ना समझता, ठीक है ना। अगर माँ उसको चॉकलेट से रोकती है, अगर उसको बाहर के जंक फूड से रोकती है, अगर माँ किसी खिलौने से रोकती है, किसी गलत जगह पे जाने से रोकती है, तो बच्चा नहीं समझता और जैसा फसा करता है, क्यों 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 क्यों। तो माँ कहती है तुम्हें नहीं मालूम, मैं तुम्हारी ही हिफाजत के लिए कह रही हूँ, तुम्हारे ही फायदे के लिए कह रही हूँ। लेकिन बच्चा नहीं समझता। तो हम अपने बच्चों पे कितना कुड़ते हैं, हाय इसको समझ क्यों नहीं आती कि मैं इसके भले का कह रही हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, लईसा कमिथलिही शै, अल्लाह के साथ किसी मिसाल को जोड़ के नहीं बता सकते, लेकिन हम खुद भी तो यही करते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई इम्तहान आ जाता है और कहीं पे किसी चीज़ पे रोक लग जाती है या किसी चीज़ का हुक्म मिल जाता है, तो हम कहते हैं क्यों 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 क्यों। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़्यादा जानता है कि हम ज़्यादा जानते हैं?
کاش کہ ہم یہ سمجھ جائیں میری پیاری بہنوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا افلم یسیروا فی الارض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کہ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جو عقل سے جن سے وہ عقل کا کام لیتے سمجھتے اور ان کے کان ہوتے جن سے وہ سنتے. تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. دل اندھے ہو جاتے ہیں. اس سے تو توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا پناہ پکڑنی چاہیے کہ ہمارے دل کبھی اندھے ہو جائیں اور انہیں یہ نہ سمجھ آ رہی ہو کہ غلط کام کر رہے ہوں اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کیوں خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. زمین میں چلنا پھرنا اور ادھر ادھر دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ غور کرنا اور حالات کے آنے اور جانے پر غور فکر کرنا. کوئی مصیبت آئی تو کیوں آئی اور اس کے بیچ میں سے میں نکلی تو کس حال میں نکلی. میری پیاری بہنوں ساری زندگی نہ ہم کڑتے رہتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو نہیں سمجھ سکتے، اپنے بچوں کو نہیں سمجھ سکتے. بڑی مشکل ہوتی ہیں پرسنالٹیز. آپ ان کے بھلے کا کرتے ہیں وہ غصہ کھا جاتے ہیں، آپ ان کی ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، ساری عمر لگ جاتی ہے. اور جتنا بھی آپ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی ایسے پہلو رہ جاتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آتے اور الٹ پڑ جاتے ہیں معاملات. اور میری پیاری بہنوں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو آسان سمجھنا ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنا. اللہ کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار لینا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعائیں منوانا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غلط نہیں سمجھتے. آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرتے جیسے لوگ مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر ہیں، وہ آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں اللہ کو، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں. وہ کبھی مجھے تکلیف نہیں دے سکتے. ان کی ہر معاملے میں حکمت ہے پیچھے. سب سے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہے. ہر فیصلے، ایک سیکنڈ کا بھی جو آپ کی کسی چیز کو دیر لگتی ہے نا میری بہنوں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے اس میں آپ کو اس اجر ملتا ہے. وہ جو تکلیف آپ سہتے ہیں کسی چیز کو ڈھونڈنے میں، اس پہ آپ کا اجر ہے. سوئی چبھتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر اور ثواب لکھا ہے، یا گناہوں کی بخشش لکھی ہے، کفارہ لکھا ہوا ہے. تو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو ریپریزنٹ کرتی ہے. ہر چیز زندگی میں بڑا مشکل کبھی موڑ آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا گلا گھٹ گیا اور ہم مرنے لگے، لیکن وہ ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے. وہ واقعہ، اس واقعے سے ہمارے اندر اسٹرینگتھ آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین اور توکل زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ کے بڑے قریبی لوگ آپ کو بہت شدید تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے بعد ہی آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کے کان سننے لگ جاتے ہیں، آپ کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ جو دلوں کا اندھا پن ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ تکلیف اور پریشانی اور وہ آزمائش نہ آئے تو ہمارا دل کبھی بھی دیکھنے کے قابل نہ ہو. ہم ڈوبتے ہی جائیں، ڈوبتے ہی جائیں، ڈوبتے ہی جائیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسا ہی ہوتا ہے جب بہت زیادہ سکھ اور آسانیاں اور آسانیاں ہی ہوتی جاتی ہیں تو پھر دل کے اندر ایک غرور اور تکبر اور فضول کے مشغلوں میں ڈوبنا ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی خدا نخواستہ پریشانی آتی ہے یا کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو انسان ایک دم ہوش میں آ جاتا ہے
اور غور کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے، میرے سے کیا کوتاہی ہو گئی ہے کہ جس کی میرے پر پکڑ ہو گئی ہے. اور پھر وہ جو دعائیں مانگتا ہے، جو روتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ آزمائش کا آنا بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو ہم جو نہیں ہمیں سمجھ آتے، ہم ان کے پیچھے ساری زندگی روتے رہتے ہیں. میرا ہسبینڈ، میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرے سسرال، میرے کولیگز، ہاں رو 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 کے روتے ہیں. اور جس کی سمجھ آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سمجھ آتی ہے نا کہ نہیں آتی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم ہے. اور اگر میں ایک بات اللہ سے کروں گی تو یہ سارے کا سارا جتھا جن لوگوں کے میں نے نام لیا، ان کے دل اللہ کے قبضے میں صرف اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں پیپل پلیزر بن کے اللہ کو ناراض کر کے ان سب کی باتیں مانوں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کروں اور پھر بھی یہ ناراض ہیں. اس سے مجھے بھلی بات یہ لگتی ہے کہ مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان اور میٹھا اور خوبصورت کام ہے کہ میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ جاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگا لوں، اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کرنے لگ جاؤں، جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے میں ان سے رک جاؤں. تو یہ سارے کے سارے لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں، اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف موڑ دے گا اور ان کو میری اور میری ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن میری پیاری بہنوں، واقعہ بالکل فرق ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہم کبھی غور فکر نہیں کرتے. اور پکا توکل جو ہوتا ہے نا، پکا یقین، وہ ہمارا نہیں ہے. ذرا دل کو کھود کے دیکھیں، اس مٹی کو جو نا اوپر نیچے کریں اور دیکھیں، یہ جو ہمارے رونے دھونے، ہمارے ڈپریشن، ہماری غیبتیں، ہماری جزا فضا ہے نا، وہ ساری اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، جو سب سے آسان چیز تھی. اور ہم نے جو مشکل کام ہے، لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کے پیچھے بھاگنا اور لوگوں کو پلیز کرنا، وہ ہم بتھیرا کرتے ہیں اور پھر بھی ٹھوکریں کھاتے ہیں ان کی، اور ٹھوکر کھا کے بھی نہیں سمجھتے کہ ہوش آ جائے. تو میرے خیال میں ہوش آ جانا چاہیے اور اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت بہت بڑی ہے. میری پیاری بہنوں، بہت بڑی ہے. گناہ معاف کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کچھ بھی گناہ کیا ہو، کچھ بھی گناہ کیا ہو، یہ جو آنسو ہمارے بہتے ہیں نا لوگوں کے خوف سے، وہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے ڈر سے جو ہے نا وہ بہنے لگ جائیں اور ہمارا سر سجدے میں چلا جائے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالی پردہ رکھ لیتا ہے. یہ دعا مانگا کریں، اللہم استر عوراتی و آمن رعاتی، اللہ میرے خوف سے مجھے پناہ دے اور میرے عیبوں کو ڈھانک لے. اور اللہ تعالیٰ ڈھانک لیتا ہے. یقین کریں کہ کوئی شان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی، کوئی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی، کوئی بخشش ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی، ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم تو ایک کسی بندے کے حق میں کوئی حق تلفی کر جاتے ہیں نا، تو وہ ساری زندگی ہم کو کہتا رہتا ہے میں تمہیں کبھی بھی نہیں بخشوں گا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بخشوں گا، تم اسی گلٹ میں مرو گی، میں نہیں تمہیں بخشوں گا. تو بندہ مر ہی جاتا ہے اس گلٹ میں. حالانکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے تو معافی مانگ لی، قصہ ختم. اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی معافی مانگ لی، بندے سے بھی معافی مانگ لی، ختم ہوگی بات. اللہ تعالیٰ اس بندے پر غضبناک ہوتا ہے جو کسی کے معافی مانگنے پر بھی معاف نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان دیکھیں کہ کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے. وہ تو پکڑ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ رحم کرتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ نہ معاف کرے؟ تو جو نہیں معاف کر رہا ہوتا اس کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر. تو میری پیاری بہنوں، اصل میں بات ساری یہ ہے کہ آپ کا دل سکون کیسے پکڑے گا، کیسے سکون پکڑے گا ہمارا دل؟ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سمجھ جائیں گے اور اس کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے اور اس سے محبت کا اظہار کریں گے اور اس سے اپنی توقعات رکھیں گے اور اس سے باتیں کریں گے اور اس سے دعائیں کریں گے اور اس سے ایکسپیکٹ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے. کیسے سمجھ سکتا ہے انسان؟ افلم یسیروا فی الارض، دیکھو چلو پھرو دنیا میں، باہر جاؤ، درختوں کو دیکھو، سورج چاند ستارے کو دیکھو، کیا نظام چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور کتنا سموتھلی نظام چل رہا ہے.
اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو چاند اور سورج تھا وہی آج آپ کے زمانے میں بھی ہے. بالکل پرفیکٹ نظام ہے، پرفیکٹ آسمان ہے. یہ اتنی سمودلی یہ سب چیزیں اس لیے چل رہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہیں میری پیاری بہنوں. اس لیے یہ نظام، اگر جس دن ہم نے یا ایھاالذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے نا، اسی طرح اوبیڈینس شو کی جیسے چاند سورج ستارے کر رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں ویسے ہی سکون آ جانا ہے. یہ جو تھوڑی تھوڑی گڑبڑ ادھر، تھوڑی گڑبڑ ادھر، تھوڑی گڑبڑ ادھر، اس کی وجہ سے ہماری مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں. تو اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر جم جائیں. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جتنا زیادہ آپ مان سکتے ہیں اور جتنی زیادہ اطاعت کر سکتے ہیں کریں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کیسے نہیں کھلتے. اٹس سو ایزی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلایا جائے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام پکاریں، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا. یہ اتنی کوئی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سب سے آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت لینا سب سے آسان کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور معافی لے لینا بہت آسان کام ہے. تو آج سے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں اور بندوں سے معافی مانگیں، بندوں کے کام کریں، لیکن اپنی توقع اللہ سے رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے دلوں کا مالک تو ہے، تو ان کے دلوں کو ٹھیک کر دے، سیدھا کر دے، حق ان کو دکھا دے اور باطل کو باطل ہی دکھائے ان کی آنکھوں میں. تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر ہو سکے تو آپ فقہ القلوب کی کلاس ضرور سنا کریں. اور اس دفعہ جو ہوئی تھی نا کلاس، یقین کریں کہ صحیح بندہ روئے اور پھر خوشی کے آنسو روئے، پھر اپنے غلطیوں پہ روئے. خوشی کے آنسو اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور روئے اس لیے کہ میں نے ابھی تک اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. ایک ایک سبق آپ کو پتہ نہیں کیسے اندر سے تازہ کر دیتا ہے. ایسی چیزوں کو سنا کریں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ صبح کی دعاؤں میں ضرور شامل رکھا کریں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. الحمدللہ. جتنا اللہ کا شکر کیا جائے وہ کم ہے. میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں بہت مطمئن ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. میں راضی ہوں اور میں مطمئن ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. میں بہت خوش ہوں اور بہت راضی ہوں اور بہت مطمئن ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. یہ دل سے مانگا کریں اور دل سے بولا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.